जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होने वाली है अद्वियात पर, और वो भी एंटीबायोटिक। वो इसलिए कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और एंटीबायोटिक का जो है वो बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होगी। बस डॉक्टर ने साल पहले प्रिस्क्रिप्शन दिया था, हम वही वाली इस्तेमाल कर लेंगे। अभी गला ख़राब है, अब ये नहीं पता ये बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सी किस किस्म की ये बीमारी है, और उठा के बस जो मर्जी आए वो एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक से डरना भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल डर रहे हैं कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नहीं, मैंने कोई भी बीमारी होगी मैंने ख़ुद से उसको ठीक करना है, ये भी नहीं। आपको हर मशवरा जो है वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को सही लगता है, तो आपने उन्हीं के पास जाना है, मतलब डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से ही आपने जो है ना मशवरा लेना है। तो हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं एंटीबायोटिक पर बात करने के लिए, वो हैं डॉक्टर फरहाना रहमान जो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जनरल फिजिशियन है और आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे कि गला ख़राब है तो जी हमें जो है दवाई दे दें, और फिर कभी कभार कोई बिगड़ा हुआ केस भी आता है। ये पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगी कि एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है, किस तरह इसका इस्तेमाल होता है, और दूसरा कि कितने टाइप की होती है, कोई टाइप्स भी हैं इसकी क्या? सबसे पहले तो आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर, क्योंकि ये आप समझ लें आज जो आपने टॉपिक रखा है वो एक तरह से हम डॉक्टर्स की दुखती रग है, जिससे हम बहुत ज़्यादा ही आजिज़ आए हुए हैं। एंटीबायोटिक जैसे हर चीज़ की फैमिलीज़ होती हैं। आपने अगर प्लांट्स भी पढ़ा हो तो उनकी भी काफ़ी सारी फैमिलीज़ होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, डिफरेंट समझ लें ख़ानदान हैं, आगे उनकी जनरेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह करके। कॉमनली लोगों को पेंसिलिन्स का पता है, फिर इसी तरह से क्यूनिलोन्स का पता है जो आपकी मलेरिया वगैरह में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा जो है वो सिफेलोस्पोरिन एक ग्रुप है। बेसिकली एंटीबायोटिक इज़ फॉर बैक्टीरियाज। कुछ का मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ को बैक्टीरियाज की रोक देती हैं अंदर ही, या कुछ किल करती हैं, तो वो भी एक और कैटेगरी आ जाती है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की, मतलब आप सेम कांट बी यूज़ फॉर बोथ ऑफ देम। तो इसी तरह से उनकी जनरेशन्स, फिर आगे उनके नेम्स, फिर उनकी मोड ऑफ ड्रग ऑफ चॉइसेस हर डिफरेंट। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें कुछ और है, लोअर के लिए कुछ और है, यूरिन इन्फेक्शंस है तो उनकी कुछ और आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप नहीं कह सकते कि कोई कभी एंटीबायोटिक आपको दी गई थी तो इट फिट्स फॉर ऑल। इट्स नेवर लाइक इट्स दैट। नेवर लाइक दैट। इट्स नेवर लाइक हर दैट। दफ़ा जो है कोई ना कोई इवन एक फॉर द सेम इन्फेक्शन, अगर आपको वही इन्फेक्शन भी दोबारा हुआ तो नॉट नेसेसरी कि वही एंटीबायोटिक आप काम करेगी। हाँ तो ओके। ये तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। और उसके लिए नॉर्मली नजिया ये होता है कि हम लोग आपने कहा ना कि सेल्फ मेडिकेशन और 10 साल उसको भी छोड़ दें, ये पहले की बात है। अब जनरेशन ये करती है कि मुझे ये प्रेस्क्रिप्शन दिया है, तुम्हारा गला ख़राब है, ये फॉलो कर लो। दे ट्रांसफर्स टू अदर पीपल ऑल्सो, नेबरहुड में भी ओके, ट्रांसफ़र वो हो खुद रहे डॉक्टर होते। बन जाते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो। और उसके बाद उसके बाद फिर गड़बड़ भी करते हैं। गड़बड़ भी करते हैं। अब एक और मिसकॉन्सेप्ट है कि पेट में दर्द हो तो फ्लैजिल खा ली। फ्लैजिल इज़ एन एंटीबायोटिक, पेट के दर्द की दवाई नहीं और है। फ्लैजिल के साथ आप कोई और एंटीबायोटिक भी उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। बड़ा हाँ, ये सीरियस भी इश्यूज हो ये एक जाते हैं इसमें। अलग इशू है कि हाँ। ये एक अलग टॉपिक है। मतलब उसमें ये कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं। अगर आप कोई थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या आप ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन के साथ हैं, आपका तो कोई हम कोर्स मिक्स एंड चल रहा है, मैच नहीं कर तो आप सकते दूसरी चीज़ें। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और ओके। टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है इनका, इनकी हाफ लाइफ होती है, कब तक ब्लड में रहेंगी, कब चली जाएंगी, कब सेफ़ है दूसरी कोई मेडिकेशन लेना, वो कब। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन होती है ना कि ये इस टाइम पर डेफिनेटली लेना है, ये इस टाइम पर लेना इस है, टाइम पे ये लेना खाने के साथ लेना है, खाने से पहले लेना है, जी खाने के बाद। तो हर चीज़ का एक जो है एक तरीका होता है। तरीका होता अच्छा, है। अब कोई केसेस बिगड़े हुए वैसे आए हैं, कोई ऐसा किस्सा हुआ है केसेस कोई? देखिए, स्पेसिफिकली नहीं बात करूंगी मैं नहीं, आपसे। जनरली 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 मैं क्या आपसे होता है? बात करूंगी कि सबसे कॉमन एग्जांपल है ना, टाइफाइड कितना कॉमन है पाकिस्तान में। हर साल ये आउटब्रेक्स होती हैं और लोगों ने जो है वो उसकी एक टिपिकल मेडिसिन बिला वजह की दे दे के उसका इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है कि पहले हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड था, अब हमारे पास एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड आ गया। और वो केसेस बिगड़ते हैं, वो नहीं ठीक होते। ज़ाहिर बात है कि वो जो और आप टेस्ट से पहले एंटीबायोटिक खा लें तो आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, नहीं पता चल रहा होता कि सेंसिटिव टू विच मेडिसिन है ये, तो ताकि अकॉर्डिंगली वही दी जा सके। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो हमें अक्सर देखने में आती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लोग एक तो मशवरे के बगैर डॉक्टर के
اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں، ان کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں اینٹی بایوٹک اٹ سیلف اس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سمپل پرسکرپشن نہیں لکھ کے دے رہا ہوتا. ہی از آسکنگ کویشچنس. وہ آپ کی ساری ڈیوریشن، سوٹیبلٹی، کوئی پرانا ریئیکشن، سینسٹیوٹی ٹو اینی خاص کمپاؤنڈ کہ آپ کو کبھی کسی چیز سے الرجی ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ سوچنے اور پوچھنے کے بعد وہ آپ کو ایک پرسکرپشن دیتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں. اینٹی بایوٹک کا سب سے مین تو یہ کہ ایک ہوتے ہیں کامن سائڈ افیکٹس، سب کو ہی ہوں گے. اس میں بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ ذرا سا موشن اور اس طرح کی چیزوں لوگ اینٹی بایوٹک کا کورس چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں کہ ہماری طبیعت خراب ہو، آ کے نہیں بتاتے کہ ہمیں جو ہے مین مسئلہ کیا نہیں ہوا. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جو صحیح جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے سائڈ افیکٹس کہ آپ کو یہ ہوگا، اس میں چھوڑنی، اور اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو تو کم بیک ٹو اس. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ کے جو ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کو پھر ایکسٹرا کوئی دوائی دی جاتی ہے جو ہے. ایسیڈیٹی کو اگر بھی وہ کنٹرول کرے. جیسے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو، لیکن یہ سب چیزیں تو ڈاکٹر بتائے گا نا. ڈاکٹر بتا خود سے کچھ نہیں کرنی. اور سم ٹائمز ایک تو اینٹی بایوٹک غلط لینا، اپنی مرضی سے لینا، اور کورس بیچ میں چھوڑنا اس سے بڑا ظلم ہے. اچھا یہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی جس طرح نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، اب اینٹی بایوٹک یوزلی بیکٹیریا کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نزلہ زکام کھانسی جو ہے، جو لوگ آتے ہیں کہ ہمیں تو نزلہ زکام کھانسی ہے، 5 دن کا ان کو ویسے بھی رہے گا، وہ ویسے ہی خود سے اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تو اپنا ٹائم لے گا جو اس نے ٹھیک ہونا ہے، ٹائم پر تو یہ کیا صحیح ہوتا ہے کہ نزلہ زکام کھانسی میں اینٹی بایوٹک دی جائے یا کھائی جائے؟ دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ اینٹی بایوٹک بیکٹیریاز کے لیے، اور نزلہ زکام وائرل ہے، اور وائرل موسٹلی جو ہے وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم پر جاتے ہیں. ان کا صرف اور صرف جو ہے ان کی پریونشنز ہیں کہ آپ ان سے پریونٹ کرنے کی کوشش کریں. فلو ہے تو آپ خیال رکھیں، فلو ویکسینز لگا لیں ایئرلی. لیکن یہ کہ جب ہو گیا ہے تو وہ اپنا ٹائم لے گا. اس کا سب سے بیسٹ جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ریسٹ، فلوئڈس، ہیلدی ڈائٹ. اینٹی بایوٹک لے کے اس سے ان کو فائدہ تو شاید اتنا نہ پہنچے، لیکن اس کا ریزسٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کیا نہ ہوتا کیا ہے مجھے بتائیے گا. دیکھیں بیسکلی اینٹی بایوٹک ہمارے اندر اللہ نے بہت اچھا مدافعتی نظام رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں اسٹرانگ بھی کرتے رہنا چاہیے. سم ٹائمز ہمیں باہر سے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بیکٹیریل انفیکشنز اگر آپ چیسٹ کو ہی لے لیں تو وائرل ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم پر ہی جائے گا. لیکن وہ سمجھ لیں وہ فار دا ٹائمنگ باڈی میں گیسٹ کے طور پر آیا، وہ چلا ہی جائے گا. ایونچولی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے، نہیں آ رہا، وہ چلا ہی جانا ہے اس نے. لیکن بیکٹیریا جو ہے وہ کیپ آن ملٹی پلائنگ، اور وہ ورس کرتے جاتے ہیں سچویشن، تو ان کو مارنا یا روکنا ہوتا ہے، اور آپ کو ایکسٹرا آرمی چاہیے ہوتی ہے ود دا ہیلپ آف اینٹی بایوٹک. اور کون سی سوٹیبل ہے، اپر ہے، لوور ہے، کس قسم کا انفیکشن ہے، وہ اکارڈنگلی اگر آپ کو ملے گی تو ہی آپ کی طبیعت بہتر ہوگی، یعنی وہ چیز اندر سے ختم ہوگی. اور اگر آپ غلط دے رہے ہیں اور بلا وجہ کی دے رہے ہیں تو جو چھوٹے بہت ہمارے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کا ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم وین یو آر ان ڈائر نیڈ آف این اینٹی بایوٹک تو آپ کو کوئی سوٹ نہیں کر رہی ہے، سوٹ کرے گی، اس سوٹ لیے نہیں پھر کر رہی، چینج کرنی پڑتی ہے، پھر وہ چینج پہ ٹائم لے بہت لیتا ہے. ہائی ڈوزز پہ جانا پڑتا ہے. اور ایک تو یہ کہ ہر اینٹی بایوٹک کی ایک میکسیمم ڈوز ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ پھر وہ لیور ڈیمیج اور کڈنی اس طرح کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ کے ہوتا بھی ہیپیٹوٹاکسیسٹی ہے، وہ کڈنی کو ریلنٹ افیکٹ ہے، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ڈوز ڈاکٹر اتنی ہی رکھتا ہے کہ جتنا ایک انسان 24 آورز میں ٹالریٹ کر سکتا ہے، جتنی الاؤڈ ہے. اگر آپ اس سے جا رہے ہیں، ریزسٹنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر لامحال ایک چھوٹے سے بخار کے لیے، ایک نارمل چیسٹ انفیکشن کے لیے آپ کو آئی وی اینٹی بایوٹکس پہ اور ہائی ڈوزز پہ اچھا جانا یہ پڑتا جو ہے. لوگ ملٹی وٹامنس وغیرہ بھی لیتے ہیں تو کیا یہ بھی آپ کے لیور اور کڈنی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے ڈوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں لے رہے ہیں، کیونکہ میٹابولائز تو لیور ہی کرے گا نا، کوئی بھی میڈیسن جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی قدرتی غذاؤں پہ زیادہ زور رکھا کریں، کیونکہ وہ آپ کی لیور اور کڈنی پہ افیکٹڈ نہیں ہوتے. کڈنی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو نارملی ہمیں بہت کامن آبزرویشن ہے، پین کلرز لوگ جو نان اسٹاپ کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے دیکھا گیا ہے کافی کیسز ایسے آئے ہیں کہ ان کی 3-4 سال سے ڈیلی بیسس پر ہائی ڈوزز میں پین کلرز لے رہے ہیں، لیکن ویٹ نہیں ریڈیوس کر رہے، واک نہیں کر رہے، دوسرے میجرز نہیں کر رہے، لیکن بس پین کلر پہ چل رہے ہیں، تو ان کی کڈنی ڈیمیج ہوتی ہے. ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہر وقت جو ہے پین کلر نہیں کھائیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے. آپ کو ہمیشہ کورس دیا جاتا ہے، اور ایک آپ کا دوسرا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ایز پر نیڈ، SOS یعنی وین یو نیڈ اٹ. تو وہ بھی لوگ لگاتار ریلیجسلی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ہفتہ، بس ہلکا سا درد ہے تو کیوں درد ہے تو کھا لیا. اس کو بھی کورس سمجھ لیتے ہیں کہ ہر یہ کورس. درد پہ جو ہے نہیں کھانا بیسکلی. کوئی بھی پین کلر آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھار تھوڑا سا برداشت بھی کر لینا ہوتا ہے، تو وہ بھی ضروری ہے. اچھا ایک تو یہ والی چیز ہو گئی تھی کہ اینٹی بایوٹک کے حوالے سے. اب یہ آتا ہے کہ جب کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے CBC ٹیسٹ کروائیں، تو وہ کیوں ضروری ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کے لیے؟ CBC ٹیسٹ اینٹی بایوٹک کے لیے ضروری اس لیے نہیں کہ اینٹی بایوٹک دینی ہے. مقصد بیسک CBC کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پکچر وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے.
ایون اگر یورین کا انفیکشن بھی ہو تو اس میں بھی سی بی سی کراتے ہیں، کیونکہ اس کے اگر وائٹ سیلز شو کر رہے ہیں زیادہ ہیں کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے تو پھر اینٹی بائیوٹک کے بارے میں سوچتے ہیں. جو بلڈ کلچر ہے جیسے ٹائیفائڈ میں، اب ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہی بلڈ کلچر سے ہوتا ہے، وہ 7 days میں رپورٹ آتی ہے. تو اس میں سینسٹیوٹی بھی ساتھ آ جاتی ہے کہ ٹائیفائڈ ہے اور کس سے ٹھیک ہوگا، کس میڈیسن سے سینسٹیو ہے، کون سی اینٹی بائیوٹک دینی ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جیسے اب کچھ ہماری جیسے انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں سی بی سی کی جو ہمیں بتا دیتی ہیں کہ جیسے ملیریا کی طرف ہے، ڈینگی کی طرف ہے، وائرل انفیکشن ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی پہلے سی بی سی کرائیں پھر جو ہے کلچر کی طرف جائیں. دیکھیں ٹائیفائڈ کی نا وہی والی بات ہے کہ جو ٹائیفائڈ کے علاوہ بھی اگر ہو تو ہاں بلڈ کلچر صرف ٹائیفائڈ کے لیے، مطلب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. اوکے. باقی ملیریا کا دوسرا ٹیسٹ ہے MPICT، وہ بھی یوزلی لوگ اگر فیور میں نہ کرائیں تو وہ بھی اکثر نیگیٹو آتا ہے. ڈینگی کا تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے سی بی سی سے، اور کنفرمیشن کے لیے ودن 3 days اگر آ رہا ہے پیشنٹ 5 days سے پہلے تو ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے اور کنفرم ہو سکتا ہے. لیٹ ہو جائے تو پھر سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی کرتے، کیونکہ ڈینگی میں اگر آپ اینٹی بائیوٹک دے دیں گے تو وہ آلریڈی لیور اس کے متاثر ہوتا ہے تو اور بھی خرابی کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فیور کس چیز کا ہے. 3 days تک فیور کی کوئی میڈیکیشن نہیں سوائے پیناڈول، ریسٹ اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے. 3 دن تک اگر آپ کا فیور نہیں ٹھیک ہو رہا اور سمٹمس کسی اور طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ انویسٹیگیشنس کروائیں، اور جو انڈیکیشن ہے اس کے حساب سے آپ اینٹی بائیوٹک کریں. یہ سب ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا، آپ نے خود سے کچھ نہیں لینا. تو خود سے کچھ خود سے نہیں کچھ کرنا. نہیں لینا. اور اچھا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ پہلے جو لوگ جس طرح کوئی بھی بیماری ان کو فیل ہوتی ہے فوراً سے اینٹی بائیوٹک کھا لیتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ بھی اس وقت نہیں کرا سکتے پھر. ہاں اگر اینٹی بائیوٹک کھا لی تو پھر ٹیسٹ کا بھی کلچر میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. یہی والی بات ہے نا کہ خود سے آپ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو پھر تو مسئلہ تو آپ کا اپنا خود مسئلہ کا ہی تو آ کریٹ جاتا کیا ہوا ہے نا. اچھا یہ جو بچوں کو اکثر نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے، اکثر ہم نے ڈاکٹرس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ فوراً سے اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے، بچوں کو ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں 2 بہت بیسک ریزنز ہیں. ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ بچہ جو فیملی کا بہت سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے اور پیرنٹس بہت زیادہ اس کے لیے ہوتے ہیں کہ بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. ایک طرح سے ان کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ میل پریکٹس ہے اگر آپ ہر نزلے کھانسی میں دے رہے ہیں بچے کو اینٹی بائیوٹک، اور دینی نہیں چاہیے لیکن لوگ دیتے ہیں. اس میں ساری وہی والی باتیں نا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ پاکستان میں اینٹی بائیوٹک پریسکرپشن اونلی میڈیسن ہے، اوور دا کاؤنٹر نہیں ہے. لوگ آپ اگر ڈاکٹرس کو بھی سائڈ پہ ہٹا دیں، ڈاکٹرس تک بھی نہیں گئے، فارمیسی والے جو ایکچولی فارماسسٹ بھی نہیں ہیں، جن کی دوائیوں کی دکانیں ہیں، وہ اپنی طرف سے پریسکرپشن اور پوری کورس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اچھا یہ کھا لو، یہ ہو رہا ہے تو جا کے پوچھیں آپ کو آرام سے ہو ہاں جائے وہ گی. سب جی کچھ کون سا بتا جا میں نے خود اپنے ابا کا یہ بندہ جو ہے اور مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ غلط دوائی دے رہا ہے، اور میں اس کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی آپ ڈاکٹر پہ جائیں، آپ ان سے کیوں. وہ جی جل گیا ہے تو میں کیا یوز کروں. جی ایک نے آ کے پوچھا کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی زبردستی پیٹ کی دوائی. مطلب ایسے اوور دا کاؤنٹر یہ کیسے بہت لے کر کامن جا رہے پریکٹس ہیں. ہے. ہاں ایون یہ کہ ڈاکٹر کا پریسکرپشن بھی پراپر فالو نہیں ہوتا، وہ فارمیسی اس کی شاپ والے کی مرضی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس اویلیبل ہے یا جس طرح اویلیبل ہے وہ اس طرح اس کی جو ہے ریجیم بنا دیتا ہے آئی پورے. تھنک ان کے لیے ایک مشورہ ہے جتنے بھی ڈرگ سٹورز وغیرہ ہیں کہ وہاں پر آپ ایک ڈاکٹر جو ہے نا ان کو آپ وہاں پر ایک جگہ دے دیں تاکہ اوور دا کاؤنٹر ہی آپ کا وہ ایک طرح آپ سے کو ہو جائے بٹ یو ہیو اے علاج بیٹر. بھی ہو جائے گا اور وہاں پر آپ کی کمائی بھی ہو جائے گی ساتھ میں، اور آپ کو ڈرگس بھی وہیں پر ہی آپ سیل کر سکتے ہیں. کیونکہ دس از سو سیریس، یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے اگر اس کو دیکھیں تو. بہت زیادہ. اچھا پریشانیاں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے کم رہ گئے، پریشانیاں کیا کیا آتی ہیں ذرا کوئکلی بتا دیں، اور ہمیں احتیاط کیا کیا کرنی ہے؟ دیکھیے پریشانیاں سب سے پہلے یہ آتی جو کہ پیشنٹ آلریڈی اینٹی بائیوٹک لے کر کورس آدھا بیچ میں چھوڑ کر آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت ہم ڈائلیما میں ہوتے ہیں کہ اب کیا اسٹارٹ کریں اور اب اس کو کیسے ٹریٹ کریں. اور بیچ میں چھوڑ دے کورس تو اس سے بھی ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ اور زیادہ غلط بات ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ شروع کر دیا 3 دن کا یا 4 دن کا تو پلیز اب اس کو کمپلیٹ کر لو، چاہے یہ تمہارے کام کی تھی نہیں تھی لیکن اس کو کمپلیٹ کر لو. کتنے دن کا ہوتا ہے بیسکلی؟ نارملی 3 to 5 days 7 days 10 days ڈیپینڈ کہ کیا چیز ہے بچے کی ایج کا. ایون بچوں میں بھی جو نا ڈوز اور اینٹی بائیوٹک، کچھ اینٹی بائیوٹکس بچوں کو ایک ایج لمٹ میں نہیں دینی، کم دینی ہے، ڈوز کیلکولیٹ کر کے دینی، یہ سارے بہت سارے مسئلے. کیوں بچوں کو فوراً سے کیوں دے دی جاتی ہے اینٹی بائیوٹک؟ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ گائیڈ لائنس نہیں ہیں لیکن لوگ کرتے ہیں، اور اس چیز کے لیے تو ہم لوگ بینگ فیملی فزیشین ہم لوگ اس چیز کے لیے بہت فائٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ایک سسٹم ہے نا وہ اسپیشلسٹ کے پاس، پیڈیاٹریشین کو دکھانا ہے، ڈائریکٹ اس کے پاس جانا ہے. ان کے پاس اتنا او پی ڈی میں ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ ساری کہانیاں سنیں. ہم یہ ساری کہانیاں، ہم بایو سائیکو سوشل ہمارا ایک اپروچ ہے، ہولسٹک اپروچ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ شروع سے آ رہا ہے تو اس کو پینسلین سے الرجی ہوئی تھی، ہم پوری لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ کبھی آپ نے زندگی میں نہیں لینی.
لیکن لوگ کبھی کبھی ڈرگ ریئیکشن سویئر ڈرگ ریئیکشن سے ہاسپٹل میں جب اگر ٹریٹ نہ ہو اینڈ اپ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے یا سمجھ نہ آئے. تو یہ بہت زیادہ سینسیٹیو بہت سیریس ایشوز ہے. مشورہ لوگوں کا نہ مانیں, ڈاکٹر کے پاس پلیز آ جائیں. بالکل. اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اپڈیٹ ہو, اپگریڈ کریں کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں آپ کے چیز کے بالکل بارے اپگریڈ کرنا. میں تو کہتی ہوں ہر فیلڈ میں آپ کو اپگریڈ کرنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. یقیناً آج بہت سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ایسے رکھے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو بہتر لائف ہوگی. پلیز خود سے میڈیسنز نہ لیں, سیلف میڈیکیشن نہیں کریں, اپنا آپ ڈاکٹر کو ضرور جا کر دکھائیں تاکہ علاج جلد اور بہتر طریقے سے ہو سکے. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. اسٹے ود اس.